अजीजान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। अजीजान अमन, पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन क्या हम अपनी फौज को फॉरेन डॉलर्स के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं? और क्या ये पॉलिसी हमारी जो इत्तेहाद है, पाकिस्तान के अंदर यूनिटी है, उसको तोड़ रही है? आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो कभी भी ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता और उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। अजीज़ान, पाकिस्तान की जो फौज है, एक वक्त में जब दुनिया भर के अंदर उसकी इज्जत थी के ऊपर जो है वो जोर है और बड़ी शान के साथ खड़ी होती थी। लेकिन आज उसी फौज के ऊपर सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या हम अपनी खुद मुख्तारी, सॉवरेनिटी, अपनी गैरत और अपना जो मुस्तकबिल है और अपने बच्चों का मुस्तकबिल, फ्यूचर दाव के ऊपर लगा रहे हैं? गल्फ के डॉलर्स के बदले में क्या हम अपने आप को बेच रहे हैं? अजीज़ान मन, ये जो कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के अंदर और अब आने वाले दिनों में कतर के अंदर और मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर भी कोशिश की जा रही है। वहां पे डिप्लॉयमेंट से सिर्फ और सिर्फ इसका ताल्लुक नहीं है जो फौज की डिप्लॉयमेंट हो रही है। मैं इसके ऊपर आपको मुसलसल जो है वो खबरें देता चला आ रहा हूं। ये कहानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर माशी बेईमानी, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की है और उन मिलिट्री डिक्टेटर्स की वजह से ये माशी बदहाली पाकिस्तान के अंदर आई है, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर कर्जों का बोझ चढ़ाया या उस जो मौजूदा शरीफों की तरह के चोर डाकू डफर अलायंस जो इस वक्त पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है, पाकिस्तान की आवाम का वोट चोरी करके जो कर्जे पे कर्जा लेके जो है वो मुल्क चला रहे हैं। मतलब एक तरफ जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स है और दूसरी तरफ गेम ऑफ लोन्स है। लोगों को कौन लेके आया? यही फौज लेके आई है। आसिम मुनीर मिस्त्री इस वक्त लेके आया। हमेशा से यही लोग लेके आते रहे हैं जो कि जिसने हमारे मुल्क को एक रेंट सीकिंग इकोनॉमी के तौर के ऊपर जो है उसको तब्दील कर दिया है और कहते हैं कि अब हमारी मजबूरी है, फौज हमें बाहर भेजनी पड़ेगी। ठीक है, 1970 और 1980 में पाकिस्तान आर्मी का जो एक पूरी दुनिया में ग्लोबल फुटप्रिंट था वो बहुत इंप्रेसिव था। सऊदी अरब के से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात तक, जॉर्डन से लेकर लीबिया तक, अफ्रीका से लेकर पाकिस्तानी फौज का जो है वो यूरोप के अंदर नाम था। इवन आपको पता है बोस्निया जॉर्जिया की डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की फौज की थी, तो नाम तो था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब अगर आप देखें कि बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बताऊं कि अगर सऊदी अरब के अंदर जो है वो सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट हमारी जो हुई थी, क्योंकि ये इस वक्त मौजूदा जो डिप्लॉयमेंट है ये 50,000 के करीब है, लेकिन इससे पहले हिस्ट्री में सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ 15 से 20,000 तक हुई है। और कभी भी सऊदी अरब के अंदर जो है वो हमारे जो शिया भाई हैं उनकी डिप्लॉयमेंट सऊदी अरब वाले उसको अलाउ नहीं करते। अगर आपके नाम के अंदर अली आ रहा है, हसन आ रहा है, तो रोला पड़ जाता है। मैं इसके ऊपर आपको पहले बात कर दूं, ठीक है। और जो मुकद्दस मुकामात है सऊदी अरब के अंदर जो है वो उसकी प्रोटेक्शन जो है उसके लिए एयर डिफेंस पाकिस्तान की, आर्मड ब्रिगेड पाकिस्तान का जो है और कॉम्बैट रेडी ब्रिगेड्स जो हैं वो हमेशा वहां पे डिप्लॉय किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है जहां पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने पूरी की पूरी एयर फोर्स मुत्तहिदा अरब अमारात की खड़ी की, उसी तरह पीआईए ने जो है वो अमारात को और इत्तेहाद को, सिविलियन एयरलाइन को भी खड़ा किया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ तक जो है वो पाकिस्तान ने यूएई को दिए और अब वही यूएई जो है वो जाके इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट उसने कर लिया है। कतर के अंदर जो है परमानेंट ट्रुप्स हमेशा पाकिस्तान के रहे हैं और इंटरनल सिक्योरिटी रोल्स के ऊपर रहे हैं, पुलिस वगैरह के रोल के ऊपर रहे हैं, और यही काम जो है वो बहरीन के अंदर भी उनकी पुलिस जो है वो पाकिस्तान से ही जाती है। जॉर्डन के अंदर आपको याद होगा कि पाकिस्तान की फौज थी तो वहां पे ब्लैक सितंबर हुआ था जब जनरल ज़ियाउल हक कर्नल के तौर के ऊपर, ब्रिगेडियर के तौर के ऊपर वहां पे मौजूद थे और वहां पे फलस्तीनियों का कत्लेआम किया गया था। और इराक में, सीरिया में, मिस्र में, लीबिया में ट्रेनिंग और मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर ये लोग जाते हैं हमेशा से। नाइजीरिया और सूडान के अंदर डिफेंस ट्रायल्स और ट्रेनिंग मिशन पाकिस्तान की फौज के मौजूद हैं। इंडोनेशिया के अंदर, मलेशिया के अंदर मिलिट्री कोऑपरेशन पाकिस्तान की फौज की मौजूद है। और फिर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग रोल्स के ऊपर तकरीबन पूरी दुनिया में दूसरी बड़ी जो है वो उनकी स्ट्रेंथ है। बांग्लादेश की पहली बड़ी और उसके बाद जो है वो वहां पे मौजूद है। उसमें शिया सुन्नी का कोई मसला नहीं है। कॉन्गो में, बोस्निया, सोमालिया, जहाँ पाकिस्तानी
سولجرز گلوبل لیول کے اوپر انہوں نے نام کمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ اب کیوں ہو رہا ہے، اس وقت کیوں ہو رہا ہے، اس کے اوپر اب کیوں بات چیت کی جا رہی ہے؟ جو 50,000 انہوں نے ٹرپ سعودی عرب کے اندر بھیجے ہیں، کیا یہ صرف اور صرف سعودی عرب کا اسٹریٹجک انفلوئنس تھا یا پھر اصل کہانی کچھ اور ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنی بری طرح تباہ ہو چکی ہے، اتنی بری طرح مس مینج کی جا رہی ہے کہ فوج کی تنخواہیں 250% بڑھانے کے باوجود بھی خرچہ فوجیوں کا پورا نہیں ہو رہا، اور فوج کا اپنا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. تو اس لیے سعودی عرب سے $8 بلین کا پیکج اٹھایا گیا، اور فوج نے پاکستان کو باقی پاکستانیوں کو صرف $3 بلین بتایا، لیکن $5 بلین علیحدہ رکھا گیا ہے، اور 50,000 ٹروپس جو ہیں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹروپس کی میجر سٹرینتھ ہے 30 سے 35% جو فائٹنگ آرم ہے، لڑاکے ہیں، وہ ہمارے شیعہ بھائی ہیں، اور اگر وہ وہاں پہ نہیں جائیں گے تو مسئلہ تو پڑے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو تو مس مینج کیا گیا، لیکن ملک کو اپنی فوج کو اس اکانومک مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ فوج کو ایکسپورٹ کرنا. جب اب فوج کے اندر میں بات کرتا ہوں، آفیسر سے بات کرتا ہوں، جوانوں سے بات کرتا ہوں، تو فوج کے اندر سب سے بڑا رولا یہ پڑا ہوا ہے کہ یار وہ کہتے ہیں کہ سر تقریباً 50,000 جو ہے وہ پاکستانی ٹروپ سعودی عرب کے اندر جو ڈپلوائے کی گئی، اور اب قطر کے اندر 20,000 کا ان کا پلان ہے. ٹھیک ہے، مطلب لاکھ فوج انہوں نے باہر بھیجنی ہے. یو اے ای کے اندر بھی یہ چائنا سے ان کو ڈنڈا ڈلوا رہے ہیں کہ انڈیا سے مت فوجی لو، ہمارے فوجی لو، تمہارے پاس تو چوکیدار بھی ہمارے پاکستانی ہیں، ہم سے لو. مطلب ان کی پوری کوشش ہے کہ 1 لاکھ فوجی باہر بھیجا جائے، ایکسپورٹ کیا جائے. اب فوج کا اس کے اندر فائدہ ہونا ہے، عوام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا. یہ گاجریں جتنی بھی یہاں پہ جمع کی جا رہی ہیں، فوج کے لیے گاجریں جمع کی جا رہی ہیں، اور باقی پاکستان تو جو ہے ان کا کوئی حالات پہلے بھی کبھی نہیں تھے، لیکن اب بھی حالات کوئی نہیں ہے. لیکن یہ گاجروں کے فوجی ٹرک کے آگے جو ناچا جا رہا ہے اس وقت، وہ ناچنے والے اس وقت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر جو ہیں وہ سعودی پیٹرن کے اوپر سنی سولجرز ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک ڈویژن پلس جو ہے وہ فوج کی پریزنس جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہے، اور اس طرح کی ڈپلائمنٹ کا مطلب جو ہے وہ کنٹینیوس روٹیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہے، یعنی اور بھی زیادہ مین پاور یہاں پہ انوالو ہوگی. یہ 50,000 صرف ایک ٹائم کی ڈپلائمنٹ ہے، ریلیف پہ انہوں نے جانا ہے اور ان کی جگہ اگلے بندوں نے آنا ہے. اب قطر کے اندر بھی اس طرح کی ڈپلائمنٹ ہونی ہے. جو پرائمری فوکس ہے وہ ریجنل سیکیورٹی ہے گلف کی. ٹھیک ہے، اور انڈائریکٹلی ایران کے خلاف یہ ڈیٹرنس کے طور کے اوپر جو ہے وہ گلف سٹیٹس ان کو بلا رہی ہیں. اگر ایران کے خلاف بلا رہی ہیں تو اسی لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ شیعہ آفیسرز جو ہیں وہ وہاں پہ جائیں، ظاہری بات ہے. اور فوج کی جو ہے وہ پاکستان کی فوج کا فرقہ وارانہ میک اپ بھی سرے سے نہیں ہے، سیکٹیرین میک اپ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اوور آل اگر آپ دیکھو تو تقریباً 25 سے 30% مین پاور جو کنفرمڈ ہے وہ شیعہ بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہے. اور اگر انہیں گلف کی پوسٹنگز نہیں ملتی جو کہ فائنینشلی بہت لوکریٹو ہیں، یہ گاجر کا جو پورا ٹرک ہے جانی، یہ گاجر اگر ان کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو پھر پرابلم تو بنے گی. فائنینشلی سب سے زیادہ لوکریٹو پوسٹنگ اگر ان کو نہیں ملے گی، اور یونائٹڈ نیشن کی بھی پوسٹنگ اتنی لوکریٹو نہیں ہے جتنی سعودی عرب وغیرہ کی پوسٹنگ لوکریٹو ہے، وہاں بھی یو این کی بھی گاجریں اتنی نہیں ہے جتنی گاجریں یہاں سے مل رہی ہیں. تو پھر اگر ان کو ایک سسٹمیٹکلی طریقے سے ان کو سعودیہ کی پوسٹنگ سے، قطر یا گلف کی پوسٹنگ سے نکال دیا جاتا ہے، تو یہ صرف اور صرف ملٹری ایشو نہیں رہتا، یہ اکنامک انجسٹس بھی بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی فالٹ لائن کریٹ ہو جاتی ہے جو فوج کے اندر کبھی بھی موجود نہیں رہی، جو کہ اس وقت واضح طور کے اوپر کریٹ ہو گئی ہے اور ایک نیا کانفلکٹ جنم لے رہا ہے. میں آپ کو پلس رپورٹ دے رہا ہوں کنفرم. ایک طرف ایک بہت ہی ویل ڈسپلنڈ پروفیشنل فوج ہے، ٹھیک ہے، جس کو ظاہری بات ہے گاجروں کے اوپر چلایا جاتا ہے، یا دوسری طرف ڈنڈا بھی رکھا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف انٹرنل ریزنٹمنٹ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے فوج کے اندر، جو دھیرے دھیرے بلڈ اپ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. اور جب یہ اکنامک ڈسپیرٹی مزید بڑھے گی، سنی جو سولجرز ہیں وہ آئیں گے سعودی عرب سے، مال پانی بنائیں گے، یہاں پہ جو افسرز ہیں جوان آئیں گے، گاڑیاں موٹر سائیکل اپنے گھر سے لیں گے، شش کے پروگرام دکھائیں گے، ظاہری بات ہے ڈالر آئیں گے، گلف کے ڈالر آئیں گے، خود مختاری کا ڈالر کے لیے سودا کیا جا رہا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے کہ دوسری طرف جو شیعہ حضرات ہیں، جو فائٹنگ آرم ہے، وہ they will feel at loss. وہ کہیں گے یار یہ کیا مذاق ہے، ان کے لیے علیحدہ سسٹم ہے، ہمارے لیے علیحدہ سسٹم ہے. تو یہ بات چیت جو ہے یہ بڑی سیریس قسم کا ایک ایشو بن رہا ہے. اکنامک ڈسپیرٹی جو ہے وہ سیکٹیرین لائنز کے اوپر آ جائے گی. جو ابھی اس وقت معاشی مسئلہ ہے وہ
پھر فرقہ وارانہ مسئلہ بن جائے گا، اور پھر وہ صرف اور صرف ایک گریونس نہیں رہ جائے گی، ری ایڈریس آف گریونس کا ایک سسٹم فوج کے اندر موجود ہے، لیکن وہ پھر ایک فریکچر بن جائے گا، اور وہ فالٹ لائن بن جائے. فالٹ لائن تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے، بنا دی انہوں نے عاصم منیر کی پالیسیز نے، لیکن آگے چل کے یہ فریکچر بن جائے گا. 1980 کی دہائی میں بھی پاکستان کی پریزنس مڈل ایسٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی اسٹرانگ تھی، لیکن اس وقت زیادہ تر جو ہے وہ ٹریننگ رول کے اوپر یہ لوگ جاتے تھے. اب تو یہ فائٹنگ رول کے اوپر جا رہے ہیں، اور سکیل اب بہت زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور جیو پولیٹکس اس سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے. ایران نے کبھی کھل کے جو ہے وہ نہ سعودی عرب پہ اٹیک کیا تھا، نہ یو اے پہ، نہ قطر کے اوپر اٹیک کیا تھا، نہ بحرین پہ اٹیک کیا تھا، مطلب گلف پہ نہیں کیا تھا. اب ایران کھل کے اٹیک کر رہا ہے، تو اب تو اور بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ان کا. اور یونائٹڈ نیشن کا بجٹ ویسے ہی کام ہو رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو جو ہے یہ باقی لوگوں کو جو شیعہ مین پاور ہے اس کو یونائٹڈ نیشن بھیج دیں گے، تو یو این کا بجٹ تو آلریڈی بہت زیادہ ڈاماڈول ہے، تو یو این کی ڈپلائمنٹ اتنی ہے ہی نہیں. اور ان کو لیتا کون ہے؟ ان کو ظاہری بات ہے کہ صرف بورڈ آف پیس کے اندر جو ہے وہ صدر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ 20,000 ٹروپس دو، تو یہ یو اے ای کو کہتے ہیں کہ تم 20,000 لے لو، ان کو آگے جدھر بھی تم ڈپلوائے کر دو، ہم کہیں گے ہم نے تو یو اے ای کو دیا ہے. یو اے ای نے اگر دائیں بائیں کر دی ہیں تو اس کے اوپر ہم پردہ ڈال دیں گے، جس طرح ہمارے لوگ گئے ہوئے تھے سیپرز کور آف انجینئرز کے غزہ کے اندر اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے لیے، وہاں پہ مائنز کلیئر کر رہے تھے جو حماس نے بچائی تھی، مارے گئے بندے، تو وہ جاوید ہاشمی صاحب نے اس کو ریلیز کر دی خبر، تو جاوید ہاشمی صاحب کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ اس کو کور کرنا چاہتے ہیں کہ یو اے ای کو چائنا کے ذریعے راضی کروا رہے ہیں کہ جناب، اور امریکہ سے بھی پریشر ڈلوائیں گے کہ ٹروپس جو ہے وہ ہم دیتے ہیں آپ کو، ادھر غزہ پیس بورڈ کے اوپر آپ جو ہے ان کو بھیج دو. ٹھیک ہے، غزہ پیس بورڈ کے اوپر بات چیت بھی ٹرمپ بھی اس وقت کر رہا ہے، یو اے ای کے ساتھ کر رہا ہے، یو اے ای سے ٹروپس مانگ رہا ہے، ٹروپس یو اے ای کے پاس ہے ہی نہیں، ٹروپس ہر کسی نے انکار کر دیا ہے. تو کرائے کے اوپر فوجی ڈالر کے اوپر تو صرف پاکستان ہی مل رہا ہے. وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھیج دیں، یو اے ای کو بھیجیں یہ ادھر اسرائیل کے لیے، غزہ کے لیے، اسرائیل کی فورس کے نیچے وہاں پہ لڑنے کے لیے حماس سے ان کو بھیجنے. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، یہ بھیج سکتے ہیں کہ یار یہ شیعہ یہاں پہ بھیج دو. گیم تو نے سوچی ہوئی ہوگی، یہ ہے تو شاطر ہیں، بڑے ڈسیور ہیں پورے کے پورے، لیکن کیا وہ مرنے جا رہے ہیں، یہ گاجریں کھانے جا رہے ہیں، تو مسئلہ تو پھر بھی ہونے والا ہے. اور کدھر 20,000 اور کدھر 70,000، 1 لاکھ کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ درمیان کے اندر ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھو کہ سعودیہ نے نہ صرف یہ اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے کہ شیعہ کوئی نہیں آئے گا، ہمیشہ سے ان کا یہی طریقہ رہا ہے، لیکن اب تو ڈپلوائمنٹ بہت بڑی ہو گئی ہے، تعداد بہت بڑی ہو گئی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سوڈان کو جو یو اے ای کے ذریعے تم نے جو سوڈان کے ساتھ ڈیل کی ہے ان کو کچھ نہیں دو گے تم، وہ بھی کینسل کروائی ہے انہوں نے، وہ بھی کینسل کر دی ہے. وہ ویسے بھی کوئی فائنلائز تھی نہیں، لیکن انہوں نے کینسل کر دی ہے. ساتھ ہی کہا لیبیا کو بھی تم افطار کو کچھ نہیں دو گے، وہ بھی وہاں پہ انہوں نے کینسل کروا دیا. مطلب اب افیکٹولی عاصم منیر نے سائڈ صرف چوز کر لی ہے، اور خرچہ جو ہے وہ قطر اور سعودی عرب اگر پاکستان کے قرضے جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو قرضے بھی اتنے دے نہیں رہا، پاکستان صرف سسٹین کر پا رہا ہے. 1 بلین جو ہے وہ قطر نے دے دیا ہے، 1 بلین اور دے گا، 3 بلین جو ہے وہ سعودی عرب نے رکھوا دیا ہے، پہلے ان کا پڑا ہوا ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے. باقی فوجیوں کو پیسے دے رہے ہیں، فوجیوں کی گاجریں پوری ہیں، لیکن فوجیوں کی گاجریں جو ہیں وہ بھی برابر نہیں بانٹی جا رہی. مسئلہ سارا یہ ہے، یہ سب سے بڑا یہاں پہ ایشو بنا ہوا ہے. دیکھیں یہ ایشو ہے کہ یہ اتنے بڑے سکیل کے اوپر اس کو مینج یہ نہیں کر سکتے سیکٹرین ڈیوائڈ کو. اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈپلائمنٹ پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہیں انڈر دا سرکمسٹانسز، یا پھر یہ جو پاکستان کا انٹرنل کوہیجن ہے، کیونکہ فوج تو ظاہری بات ہے اسی معاشرے کا حصہ ہے، اور فوج کے اندر یہ پھڈا ہوگا تو باہر تو پہلے بہت زیادہ پھڈا ہے، وہ مزید انکریز کرے گا، اور دشمن جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر یہ پورے کا پورا جو ہے یہ پیرافینیلیا تیار کر کے دیا جا رہا ہے، یہ پوری کی پوری جو ہے ہانڈی پکائی جا رہی ہے کہ جناب دشمن آ کے اس کو کھائے. اور یہ منیر مستری کی قیادت میں کیا جا رہا ہے، کیونکہ منیر مستری نے پچھلے 3 سال میں اپنے ڈاکو ڈفر الائنس نے جو ہے وہ گیم آف تھرونز کی جگہ جو گیم آف لون کھیل کھیل کے تباہ و برباد کر دیا جناب پاکستان کی معیشت کو. عمران خان کے ہوتے ہوئے 6% کے اوپر جو ملک ترقی کر رہا تھا، وہ اب اس وقت ترقی تو بہت دور کی بات ہے، صرف ایک بیل آؤٹ سے دوسرے بیل آؤٹ کے اوپر یہ ملک زندہ ہے، یہ حقیقت ہے. اور پھر 90% لوگ جس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کو انہوں نے جیل کے اندر ڈکا ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اب پھر دوبارہ کہ کیا یہ پاکستان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، یا صرف کر رہا ہے یہ ڈپلائمنٹ جن کی، یا پاکستان کو توڑنے کے لیے جو ہے یہ کیٹلسٹ کا کردار ادا کرے گا، اور پاکستان کی جو یونٹی ہے اس کو تباہ برباد کرے گا. پہلے ہی پاکستان کے اندر پیڑا حالات ہے، جو ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور جو ہمارے پختون بہن بھائیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی ٹی روڈ کے بٹھانے کی بات نہیں کرتا میں، اور میں انڈس ہائی وے کے بٹھانے کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو ایکچوئل لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور غریب عوام پوری پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ ایک چیز یاد رکھیے گا جاتے جاتے عزیزان من، کہ فوج کی اسٹرینتھ جو ہے اس کے ویپنز نہیں ہوتے، اس کی اسٹرینتھ اس کا اتحاد، یونٹی ہوتا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں جی یونٹی، فیتھ، ڈسپلن.
جس کے اوپر انہوں نے کام چلایا ہوا قائد اعظم کے فرمان کے اوپر. یونٹی جو ہے وہ فوج کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور کسی قوم کی اسٹرینتھ بھی جو ہے وہ بھی یونٹی ہوتی ہے, اتحاد. ٹھیک ہے, اور اگر اس اتحاد کے اوپر, یونٹی کے اوپر سوال اٹھ جائے, جو کہ اٹھ چکا ہے, تو پھر وہ سب سے بڑا خطرہ, سب سے بڑا تھریٹ بن جاتا ہے, باہر سے نہیں, اندر سے ٹوٹنے کے لیے. جو آپ کہتے ہو سینٹر آف گریوٹی ہے فوج, یہ سینٹر آف گریوٹی پھر نہیں رہے گی. یہ صرف اور صرف انالیسس نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ وارننگ ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں, کمنٹ ضرور کیجیے گا. بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر میں مزید بات چیت کروں تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس کے اندر. خدا حافظ.